अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। अपने पिछले वीलॉग में मैंने ज़िक्र किया था कि किसी मुल्क की कामयाबी या नाकामी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि जो उसकी बुनियादी जो बातें हैं कि कोई मुल्क कामयाब होता है, उसमें है कि एक आबादी पे कंट्रोल और एक जो एजुकेटेड तालीम याफ्ता आबादी हो, और वो इतनी तेज़ी से न बढ़े कि फिर उनकी ज़रूरियात पूरी ना हो सकें और वो मुल्क आगे न बढ़े। दूसरी ज़रूरी चीज़ होती है कि औरतों को न सिर्फ कि तालीम होनी चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी तरह से वर्क फोर्स में यानी जॉब्स में आना चाहिए। और आप अगर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि इसके बग़ैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं किया। और एक आध आपको मिसालें मिलेंगी, जैसे सऊदी अरब है या यूएई है, कि वहाँ की ख़वातीन बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स में नहीं हैं, लेकिन उनकी कामयाबी अगर आप कहें तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनके पास इतनी दौलत है तेल या गैस या दूसरी मादनियात की, कि फिर वो बाहर से फिर वर्क फोर्स ला के काम करवाते हैं, एजुकेटेड वर्क फोर्स और तरह की वर्क फोर्स। लेकिन ये ज़रूरी है कि किसी मुल्क की तरक्की के लिए कि वहाँ पे औरतें हिस्सा लें वर्क फोर्स में और फुल्ली एम्प्लॉयड हों जैसे कि मर्द होते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आधी आबादी जो है वो औरतों से ही होती है। लेकिन इनके अलावा, इन दोनों चीज़ों के अलावा, यानी कि एक कंट्रोल्ड एजुकेटेड पॉपुलेशन और दो औरतों का पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में, इसके अलावा एक और भी बहुत ही अहम चीज़ है, वो ये कि उस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी कई तरह की हो सकती है, तो इसमें क्या फ़र्क है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में? एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है जो कि आपको वक्ती तौर पे नज़र आती है और होती है, जैसे कि डिक्टेटरशिप्स में या आमिरियत में या बहुत सारी और सिस्टम्स हैं, जिसमें कि मैं मिसाल आपको दे दूं तो अभी मैं रूस की दूंगा या चीन की भी दे सकता हूं, या फिर अफ्रीका वगैरह में बहुत ममालिक हैं, एशिया में भी और हैं, मैं बाद में इनका और ज़िक्र करूंगा। और दूसरी तरह की जो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो ऐसी जो मगरिबी मुल्कों में होती है। चलिए इस पे ज़रा आगे बात करते हैं। तो पहली जो है वो ज़रा सतही होती है, यानी सुपरफिशियल होती है। बाहर से नज़र आता है कि मुल्क स्टेबल है, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसे खा रहे होते हैं, और उसकी बुनियादी वजह होती है कि वहाँ पे जो हुक्मरान होता है या जो टोला होता है वो बस अपनी मनमानी करता है। आपको मैं अब कुछ मिसालें देता हूँ। एक है कंबोडिया, जहाँ के वज़ीर आज़म हुन सेन, अब उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया लॉन्गेस्ट लिविंग प्राइम मिनिस्टर की। तो वो मेरे ख़्याल में 37 साल हो गए उन्हें हुक्मरान हुए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वो बने थे मेरे ख़्याल में 1984 में। और अभी पिछले हफ्ते ही एक इलेक्शन करवाया जिसमें कि तकरीबन सारी सीटें वो जीत गए। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने सारी जो मुखालिफ पार्टीज़ थी, जो उनके लिए ख़तरा थी, या जो लीडर थे जो उनके लिए ख़तरा थे, उन्हें बैन कर दिया। तो फिर वन पार्टी ही इलेक्शन हुआ, उसमें वो जीत गए मेरे ख़्याल में 125 में से 118 सीटें। और उन्होंने इलेक्शन से पहले ही कहा था कि इलेक्शन जीतने के बाद वो अपने बेटे को बनाएंगे अपना जानशीन, और वो बेटा अब तैयार है। वो फ़ौज में कमांडर भी था, उसकी उम्र है 43 साल। इसी तरह से उगांडा में आए थे मुसेवेनी, यूवेरी मुसेवेनी, काफ़ी शुरू में काफ़ी अच्छे काम किए थे उन्होंने, और फिर वो जनाब 86 में आए थे, और 86 से वो मुख्तलिफ टैक्टिक्स, जिसमें कि मार पीट, जेलों में बंद करना, इलेक्शन में बेईमानी करना, ये सारा करके वो अभी तक वहाँ पे हैं। इजिप्ट में आप देखें कि होस्नी मुबारक थे 1981 से 2011 तक, जब वो अपना निकाले गए। फिर थोड़े अरसे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, लेकिन
14 میں پھر جنرل فتح سیسی آ گئے اور وہ ابھی تک وہاں پہ ہیں۔ اچھا، اب یہ سارے ممالک جو ہیں بڑے اسٹیبل ہیں یا اسٹیبل لگتے ہیں، لیکن اندر سے یہ کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں اور کرائسس وہاں پہ ساری جمع ہو رہی ہے، اور پھر وہاں پہ کبھی کبھار ہنگامے ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں وقتی طور پہ سپریس کر دیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ سطحی طور پہ اسٹیبل کنٹریز ہیں، لیکن وہ اسٹیبلٹی نہیں ہے جس کے نتیجے میں کہ کوئی لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ یا پروگریس ملک کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روس میں پوٹن 1999 میں آئے تھے، اس کے بعد انہوں نے کچھ اچھا کام کیا اور پھر وہ ڈکٹیٹر بن گئے اور وہ ابھی تک وہاں پہ ہیں۔ ایک اور اگزامپل ہے ایران میں آیت اللہ کا۔ آیت اللہ کی حکومت ہے، بظاہر تو اسٹیبل ہے لیکن اندر سے وہ بھی کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے۔ اور جو سب سے جو بدترین اگزامپل میں دے سکتا ہوں وہ نارتھ کوریا کا، جہاں پہ ایک خاندان شروع سے 1948 سے وہ رول کر رہا ہے اور ملک جو ہے بد سے بدتر حالات میں جا رہا ہے۔ ایک مثال ہے تھوڑی عجیب، ڈیفرنٹ، اور ایک پیراڈاکس ہی آپ سمجھ لیں کہ وہ ہے روانڈا۔ روانڈا میں ایک سول وار ہوئی تھی 1994 میں، جس میں کہ 3 مہینے کے اندر یا 100 دن کے اندر کم از کم 5 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ یہ آپس کا جھگڑا تھا اکثریتی ایک قبیلہ اور ہتو اور اقلیتی قبیلہ تتسی۔ بہرحال وہاں پہ تقریباً 100 دن میں 5 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے، جو کہ بنتا ہے کم از کم 5000 اوسطاً روز مارے گئے۔ اور ہم یاد کرتے ہیں وہاں بوسنیا میں سریبرینیچا میں جو سربس نے مسلمانوں کو مارا تھا، وہ میرے خیال میں ایک دن کا ہی واقعہ تھا، شاید 7000 یا 6000 لوگوں کو مارا تھا۔ تو روانڈا میں 100 دن تک اوسطاً ہر روز ایک سریبرینیچا جیسا واقعہ ہوتا رہا۔ بہرحال وہاں پہ ایک پول کگامے ایک لیڈر تھے جو تتسی کے تھے، اور انہیں پناہ دی تھی موسیوینی، جو ان کا ہمسایہ ملک ہے اوگانڈا، وہاں سے پھر وہ آتے ہیں اور پھر وہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، اور وہ ابھی تک وہاں کے صدر ہیں۔ اچھا، اب بظاہر تو آپ یہ دیکھیں گے کہ روانڈا جو ہے اس حالت سے نکل کے جو 94 کا میں نے ذکر کیا، اب افریقہ کا میرے خیال میں سب سے صاف ستھرا، سب سے اسٹیبل اور سب سے جو پروگریسو ہے ملک ہر لحاظ سے، اور جو بھی جاتا ہے اور اس میں بھی شامل ہوں، وہاں سے امپریس ہو کے آتا ہے کہ کیا واہ کیا شاندار وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے اور بالکل امن استحکام ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں بھی اندر لاوا جو ہے جمع ہو رہا ہے، یا جو کینسر ہے وہ پھیل رہا ہے، اور آگے چل کر یہ بھی اس کے بھی حالات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ تو یہ سارے وہ اگزامپلس ہیں جو میں نے دیے کہ جس میں کہ سطحی طور پہ استحکام ہے لیکن اندر، اور اس میں چین کو بھی شامل کرتا ہوں، اور روس تو خیر ہے ہی کہ لانگ ٹرم ان کی اسٹیبلٹی جو ہے بڑی ان ڈاؤٹ ہے۔ اس کے دوسری طرف آپ لے لیں مغربی جو ممالک ہیں، جو بہت جہاں پہ ہنگامے ہوتے رہتے ہیں، وہاں پہ بھی بہت مشکلات آتی ہیں جاتی ہیں، لگتا ہے کہ بس ہنگامہ ہو رہا ہے۔ وہ آپ امریکہ لے لیں یا اور بھی کوئی اپنا مغربی ملک، فرانس میں آپ لے لیں کہ ابھی پچھلے دنوں کتنے ہنگامے ہوئے، بلکہ اس کے پہلے بھی ہوئے اور ہوتے رہے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ انتہائی مستحکم ملک ہیں، اور یہاں پہ کرائسس آئیں گی، حل ہوں گی، جائیں گی، یہ ترقی کرتے رہیں گے، اور اسی لیے تیسری دنیا کے بشمول پاکستان کے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ مغربی ملک میں جائیں اور وہاں پہ سیٹل ہو جائیں۔ یہ تقریباً بھاری اکثریت کی خواہش ہے، اور اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے وہ ایسے راستے میں سے جاتے ہیں کہ جہاں پہ پھر جاں بحق بھی ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں گریس جاتے ہوئے کئی سو پاکستانی ان کی کشتی ڈوبنے سے مارے گئے۔ اچھا، اب ایک
اور اندازہ کرنے کا طریقہ ہے کہ کون سے ملک میں استحکام ہے اور کہاں پہ نہیں ہے۔ ایک چیز پہ آپ اگر غور کریں تو وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی مشکلات ہوتی ہیں، ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، ہنگامے ہوتے ہیں، تو وہاں کے لوگ کون سا میڈیا جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ وہ ہے جیسے کہ BBC، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ افریقہ کا کوئی ملک ہو، چاہے وہ ساؤتھ امریکہ کا ملک ہو، جہاں پہ بھی حکومت جو ہے وہ کوئی ظلم و تشدد کرتی ہے اپنی عوام کے ساتھ، اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی مشکلات آتی ہیں اگر بڑی، تو لوگ وہاں پہ صرف اور صرف BBC جیسے جو ادارے ہیں انہیں سنتے ہیں اور انہیں بلیو کرتے ہیں۔ اب اس سے یہ ایک اور بات نکلتی ہے کہ اگر کوئی حکومت BBC جیسے ادارے کو گالی گلوچ کرے اور اس کے خلاف ایک مہم چلائے اور بولے، تو آپ یقینی طور پہ سمجھ لیں گے کہ اس ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا وہاں پہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں صرف BBC ہی نہیں ہے، لیکن BBC چونکہ بہت ہی مشہور اور مقبول ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا۔ اور بھی ہیں، نیو یارک ٹائمز انگریزی کا اخبار امریکہ کا، انگلینڈ کا اخبار ہے گارجین، فرانس کا وہ ہے لاموند، اور اسی طرح سے بین الاقوامی ادارے ہیں، کچھ یونائٹڈ نیشنز کے، کچھ اسے باہر جسے کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس واچ، اس کے بعد رپورٹرز وداؤٹ فرنٹیئرز، یہ سارے تو یہ ہر ملک پہ نظر رکھتے ہیں، اور ہر ملک کی جو برائی ہے اس پہ وہ نکتہ چینی کرتے ہیں، اور اپنے ملک کی بھی، جیسے کہ گارجین جو ہے انگلینڈ کی، یا نیو یارک ٹائمز امریکہ میں جو خامیاں ہیں۔ لیکن یہ جو گورنمنٹس ہیں، ویسٹرن گورنمنٹس، اس طرح کی نکتہ چینی سے وہ ڈرتی نہیں ہیں، اور نہ ایسے اداروں کی گالی گلوچ کرتی ہیں۔ لیکن تھرڈ ورلڈ کے وہ ڈکٹیٹرشپس جو اپنی عوام سے حقائق چھپانا چاہتے ہیں، یا اپنے آپ کو وہاں پہ اور مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے اداروں کو جیسے BBC انہیں گالی گلوچ کرتے ہیں، اور اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ اب ایک اور چیز کہ جو لوگ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ دیتے ہیں اپنے پیروں سے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح پاکستان سے لوگ ابھی بھاگ رہے ہیں، یا پہلے بھی جاتے ہیں، صرف پاکستان سے ہی نہیں، اور تھرڈ ورلڈ کے اپنے سارے ممالک سے۔ وہ یہ کہ استحکام اگر بظاہر نظر بھی آتا ہے، لیکن یہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں پہ آگے چل کر حالات نہ ٹھیک نہیں رہیں گے، تو ایسے ملکوں میں جاؤ جہاں پہ کہ حالات بہتر ہیں اور بہتر رہیں گے، بے شک وہ فرانس ہی کیوں نہ ہو جہاں پہ ویسے وقتی طور پہ ہنگامے بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز کا ذکر کرتا چلوں کہ آپ لوگوں کو شاید یہ تو معلوم ہے کہ امریکہ میں ایک صدر جو ہے 4 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، اور دوبارہ الیکشن جیت کے وہ اور 4 سال کے لیے آ سکتا ہے، یعنی ایک محدود اس کی ہے لمٹ 2 ٹرمز 4 سال کی، یعنی 8 سال سے زیادہ کوئی صدر نہیں رہ سکتا۔ یہ امریکہ میں یہ قانون لایا گیا تھا یہ 1951 میں، تو اور اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے افریقی ملکوں میں اور بھی اپنا ملک ساؤتھ امریکہ میں کافی ہنگامے اور کافی جدوجہد کے بعد حکمرانوں کو مجبور کیا گیا کہ آپ بھی ٹرم لمٹ، مطلب یہ جو آتے ہیں، اس کے پہلے ایک دور تھا جس میں کہ صدور جو ہیں یہ پریسیڈنٹس اپنے آپ کو پریسیڈنٹ فار لائف ڈکلیئر کرتے تھے۔ ایک تو تھے میرے خیال میں ٹیونیشیا میں بورقیبہ، اور ملاوی میں بانڈا اس کا نام تھا۔ بہرحال وہ دور ختم ہو گیا اور ٹرم لیمٹس امپوز کی گئی کافی ممالک میں، 5 سال کی، 8 سال کی، 10 سال کی۔ اسی طرح روس میں بھی ٹرم لیمٹس تھیں 2 ٹرمز کی، چائنا میں تھیں، اور بہت سارے ملکوں میں۔ لیکن جیسے یہ 8 سال پورے ہوئے، یہ 10 سال پورے ہوئے، اور اپنے قدم جما لیے یہ ڈکٹیٹرز نے، انہوں نے پھر ریفرنڈم کر کے یا آئینی ترمیم کر کے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے ٹرم لیمٹس کسی نہ کسی طرح سے ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں آج پوٹن جو ہیں وہ 2000 سے صدر ہیں، اور وہ اب میرے خیال میں
تاحیات نہیں تو قانونی طور پہ وہ 1930 تک رہ سکتے ہیں۔ چائنا میں 2 ٹرم کی لمٹ تھی جو پارٹی پریزیڈنٹ کی، وہ پچھلے دنوں جی پنگ نے وہ ختم کر دی، اب وہ 10 سال سے اوپر ان کی حکمرانی ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے یہ افریقہ کے کافی ملکوں میں، اور اگانڈا میں جو موسیوینی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، وہ حکومت میں آئے تھے 1986 میں، 86 میں، اور میرے خیال میں 1 ٹرم کے لیے تھے۔ پھر وہ مختلف جو حربے استعمال کر کے، امینڈمنٹس کر کے، ریفرینڈم کروا کے وہ ابھی تک وہاں پہ ہیں، اور کوئی آثار نہیں کہ وہ جائیں۔ تو یہ ہے کہ ملک کا استحکام جو ہے وہ اس سے نہیں ہوتا کہ کوئی حکمران اپنے لمبے عرصے تک حکمرانی کرے، وہ اس سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے لوگوں کو اپنا حق مانگنے کا اختیار ہو، ووٹ سے حکمران کو بدلنے کا اختیار ہو، اور جو بھی حکمرانی کرے وہ جو ہے دستور اور قانون اس پہ عمل کرے اور اپنے آپ کو مسلط نہ کرے۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں ایک ملک کی ترقی کے لیے، لیکن ایک کنٹرول اینڈ ایجوکیٹڈ پاپولیشن، فیمیل پارٹیسپیشن ان دا ورک فورس اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی انتہائی اہم ہے۔ اور ایک اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ ایسے ممالک ہیں جن کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے لیکن وہ ترقی یافتہ ہیں۔ میں 2 مثالیں آپ کو ابھی دے سکتا ہوں، نیوزی لینڈ اور سنگاپور، ان کے پاس کوئی نیچرل ریسورس نہیں ہے اور ترقی یافتہ ملک ہیں۔ دوسری طرف اور ملک ہیں جو ترقی یافتہ ہیں یا ہونے کے راہ پہ ہیں، جیسے کہ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس یا قطر، ان کے پاس بہت دولت ہے اور ان کا وہ اچھا اور صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف پھر ہیں ویسٹرن کنٹریز، ریسورس پور یا ریسورسفل ہوں، جو بھی ہوں، لیکن ان کے پاس وہ ہر چیز ہے جو ایک ملک کو استحکام دیتی ہے اور ترقی کے راہ پہ ڈالتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔